अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि जो भी मैं दीन के काम कर रहा हूँ अल्लाह ताला उनको कबूल फ़रमाए, उनमें बरकत अता फ़रमाए और जल्द अज़ जल्द तामीरी जो काम है उनको अल्लाह ताला मुकम्मल फ़रमा दे। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बड़ी ख़ुशी की बात बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला फ़िरोज़ाबाद का पहला अज़ीमुश्शान मुसाबक़ा हिफ़्ज़ कुरान होने जा रहा है और इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वो आप लोगों की सोसाइटी AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है और इंशाअल्लाह ये मुसाबक़ा कुरान मजीद की तालीम को आम करने का, कुरान मजीद की तालीम का शौक़ पैदा करने का, फ़िरोज़ाबाद में एक कुरान का माहौल बनाने का बहुत बड़ा ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। 23 फरवरी को हज़ारों रुपए के इनामात इस मुसाबक़े में तक़सीम किए जाएंगे। फॉर्म भरने का सिलसिला हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो अगर आपके बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहे हैं तो जो हिफ्ज़ के स्टूडेंट्स हैं वो 23 फरवरी तक फॉर्म हासिल करके उसको फ़िल करके दारुल उलूम वसीया में जो शहर मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती तनवीर अहमद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उनको जमा कर सकते हैं, मेरे पास भी जमा कर सकते हैं। पहला इनाम 10,000 रुपये का होगा, दूसरा 6,000 रुपये का और तीसरा 3,000 रुपये का। और ये इंशाअल्लाह प्रोग्राम हम सब लोगों को मिलकर ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है। दूसरी अहम बात, ख़वातीन कुरान मजीद जो पढ़ना चाहती हैं, मर्द हज़रात तो पढ़ना ही नहीं चाहते। जब मैं अपील करता हूँ ना तो बॉयज़ के एडमिशन आते हैं 1, गर्ल्स के आ जाते हैं 50। ऐसे समझ लो आप, आते तो नहीं है 50, लेकिन मैं एक फ़र्क बता रहा हूँ कि 50 अगर पूछेंगी गर्ल्स तो 1 बॉयज़, इतना बड़ा फ़र्क है। तो लड़कों को, हमारे मर्द हज़रात को दीन की इतनी तवज्जो है ही नहीं है। हालांकि मर्दों को भी फ़िक्र होना चाहिए, मर्दों और औरतों को दोनों को बराबर की फ़िक्र होना चाहिए। इज्तिमा के ऐलान करो तो ख़वातीन ज़्यादा आती हैं, मर्द हज़रात कम आते हैं। ऐसे ही सवाल पूछने वाली ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, मर्द हज़रात कम होते हैं। दीनी वीडियोस देखने वाली ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, मर्द हज़रात कम होते हैं। तो इसीलिए मर्दों को भी चाहिए कि दीन के मामले में फ़िक्र पैदा करें अपने अंदर। तो ख़वातीन अगर कुरान मजीद पढ़ना सीखना चाहती हैं तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। आप ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं इन पे आप कांटेक्ट कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स को पढ़ाने के लिए, ख़वातीन को पढ़ाने के लिए हमारे पास फ़ीमेल स्टाफ़ है और इंशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएंगी। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बदरुद्दीन छोटे ये पूछते हैं, 1.25 लाख कलमा रजब में पढ़ सकते हैं या नहीं? 1.25 लाख कलमा पढ़ो आप, 2 लाख कलमा पढ़ो, 3 लाख पढ़ो, 1.25 लाख ही पढ़ना ये कोई ज़रूरी नहीं है। और रजब में पढ़ना ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो आप जब चाहो जब पढ़ सकते हो। क्योंकि ख़ास तौर पे आपने पूछा है 1.25 लाख कलिमा रजब में पढ़ सकते हैं, तो रजब के साथ कोई 1.25 लाख और कलिमे के साथ भी कोई 1.25 लाख ख़ास नहीं है। आप जितनी बार चाहो, जब चाहो, जितना चाहो आप कलिमा तय्यबा पढ़ सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स पूछती हैं, मुफ्ती साहब मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक बेहतरीन स्पीकर हूँ। कॉलेज में बहुत सी स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं, उनमें एंकरिंग करना और हिस्सा लेना मुझे पसंद है, पर नकाब उतारना पड़ता है। बॉयज़ गर्ल्स मेल्स सब मिक्स होते हैं स्पीच के टाइम, पर सब लोग मेरी तरफ देखते हैं, तो मेरा हिस्सा लेना कैसा है और मैं स्पीच की फ़ील्ड में पर्दे के साथ अपना करियर कैसे बना सकती हूँ? गाइडेंस कीजिए। और मसले की बात ना कहें, तक़वे की बात बताएं प्लीज़। मैं स्पीच छोड़ दूँगी पर पर्दा नहीं। देखिए, पर्दा कोई आपको स्पीच करने से रोकता थोड़ी है। पर्दे के साथ भी कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत आगे जाके काम कर रही हैं। तो क्या ज़रूरी होता है कि नहीं मेरा चेहरा सब देखेंगे जब भी मैं काम कर पाऊँगी? स्पीच आप दो, नो प्रॉब्लम, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। स्पीच आप दो, आप एंकरिंग करो, स्पीचेज़ दो, नो प्रॉब्लम, मोटिवेट करो, लेकिन हिजाब उतार के गैर मर्दों के सामने आकर ही क्यों? तो आप अपने, जब स्कूल वाले हिजाब ओढ़ने दे रहे हैं, पर्दा करने की इजाज़त दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं आपके। तो आप अगर ये बोलोगी कि
میں نقاب نہیں اتاروں گی تو میرے خیال میں کوئی آپ کو فورس بھی نہیں کرے گا۔ تو بھائی دیکھو، تقویٰ تو یہی ہے کہ نقاب وغیرہ نہ اتارا جائے۔ تو اینکرنگ کے ٹائم آپ بول دو کہ میں اپنا حجاب نہیں ہٹاؤں گی میں، ہے نا، تو آپ حجاب کے ساتھ اسپیچز وغیرہ دو۔ اس فیلڈ میں آپ کیسے آگے بڑھ سکتی ہو، یہ تو جو آپ کورس وغیرہ کر رہی ہو اس کے اکارڈنگ دیکھو آپ۔ نمبر 2، ایک بالغ لڑکی ہے جس نے ناسمجھی کی حالت میں، اچھا یہ تھوڑا سا جو مسئلہ ہے شرم و حیا کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بالغ لڑکی ہے، ناسمجھی کی حالت میں اس نے یہ سب کیا، کوئی ایسے گڑبڑ کام کر دیا اور کچھ ایسے گناہ کے کام کر دیے جو نہیں کرنا چاہیے تھے۔ اب بعد میں شرمندگی ہو رہی ہے کہ ایسا کیسے کر دیا، تو اس کا کیا ہے؟ دیکھو اس کا یہ ہے کہ توبہ کیا جائے، توبہ کرنے کے بعد دوبارہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے بچا جائے۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو بھی کچھ کیا گناہ تھا، توبہ کرو سچی پکی، اللہ سے معافی مانگو، ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرو اور آئندہ ایسے گناہ کرنے سے بچو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ فیوچر کبھی اس کے بچے کا نکاح اس لڑکے کے بچے سے کر دیں تو جائز ہوگا؟ یہ تو مشکل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کزن، ٹھیک ہے، کزن کے ساتھ کبھی غلط رشتے قائم ہو جاتے ہیں اور فزیکلی ٹچ وچ ہو جاتا ہے، یہ میں موٹا موٹا بتا رہا ہوں، تو اب ان دونوں کی الگ الگ شادی ہو جاتی ہے، ان دونوں کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو اب ان دونوں کے بچے آپس میں نکاح نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھیں، نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے کبھی انشاءاللہ اس پر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ سنڈے ایپیسوڈ چونکہ سبھی لوگ دیکھتے ہیں، ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، تو یہ موٹی موٹی چیزیں تو بتائی جا سکتی ہیں، کلیئرلی بتانے کے لیے انشاءاللہ میں الگ سے کلپ بناؤں گا۔ ثنا سہانا پوچھتی ہے مفتی صاحب انشاءاللہ خیریت و عافیت سے ہوں گے، امید ہے اس بار میرے سوال کا جواب ملے گا۔ بالکل ملے گا۔ میں آپ کی ویڈیو 3 سال سے دیکھ رہی ہوں، میرا سوال ہے کہ اذان ہو گئی، نماز پڑھنے لگے، پھر دوسری مسجد میں اذان ہونے لگی تو نماز پڑھتی رہوں یا رک جاؤں؟ ارے نماز پڑھتی رہو اب اتنی ساری مسجدوں میں اذان ہوگی تو کیا آپ جب نماز پڑھو گی اذان کی آواز آ جائے گی تو نماز چھوڑ دو گی؟ نہیں، نماز آپ پڑھتی رہو، آپ اپنی نماز کمپلیٹ کرو۔ نمبر 2، سوال بہت سے لوگ بولتے ہیں کالا جوتا نہیں پہننا چاہیے، یہ ان کی چوائس ہے، کالا جوتا پہنو، لال پہنو، ہرا پہنو، آپ کی چوائس ہے، جوتا کسی بھی کلر کا پہنا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، میں نے خوب دیکھا ہے کہ میں لوگوں سے کہہ رہی ہوں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہہ رکھا ہے کہ یہ آدم کی اولاد، میں نے تم سے کہا رکھا ہے کہ شیطان کو نہ پوجیو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کلیئر لکھا کرو، اسپیلنگس مسٹیک جب ہوتی ہیں تو سوال پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ خواب میں دیکھا اچانک، مجھے آگے کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، باقی زمین دستی چلی جاتی ہے، اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں تو اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، زارا خان پوچھتی ہیں بھائی جان میں آپ کی 5 سالوں سے ہر ویڈیو دیکھتی ہوں، آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ نے قرآن پاک بھی صحیح کیا ہے؟ ہاں بالکل، اے ایم قاسمی جو آفیشیل ہمارا دوسرا چینل ہے جو صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیم کے لیے خاص ہے، اس پہ الف سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنا میں نے سکھایا اور الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے قرآن مجید پڑھنا سیکھا۔ تو آپ بھی اگر قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیوز دیکھیں آپ ایک ایک کر کے، 10-15 منٹ آپ کو روزانہ نکالنا ہے، انشاءاللہ آپ 2-3 سال میں قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ یہ 2-3 سال سننے میں زیادہ لگ رہا ہے، لیکن جب آپ ویڈیوز دیکھنا شروع کرو گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کچھ سیکھ بھی رہے ہو، اتنا شارٹ ٹائم۔ میں ضلع بجنور سے ہوں، میرا نام حسن آرا ہے، میرے 2 بیبی ہیں اور میں انہیں حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، پلیز بھائی جان میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ حافظ بن جائیں، میرا اگلے ایپیسوڈ میں ضرور سوال لیجیے گا، میں دعا بھی کروں گا اور آپ لوگوں کو یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ اللہ نے چاہا تو اس رمضان کے بعد انشاءاللہ باہر کے وہ بچے جو آپ لوگوں کے بچے ہیں، آپ لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہیں، آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں ایڈمیشن 15-20 بچوں کے لوں گا نئے سال پر، یعنی رمضان کے بعد نئے سیشن پر مدرسے کے میں کچھ بچوں کے شارٹ ایڈمیشنز لوں گا اور انشاءاللہ
آپ لوگوں کو اس کی اطلاع بھی کروں گا، تو آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا ایک بہترین نظام انشاءاللہ رمضان کے بعد میں شروع کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے بچوں کو میرے پاس بھی بھیج سکیں گی۔ محمد انس پوچھتے ہیں، جب میں غسل کرتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسح کرتے ہوئے جیسے ناک میں پانی نہیں گیا تو میں کلی مسح دوبارہ کر لیتا ہوں، تو ایسا کرنا صحیح ہے؟ ہاں، دوبارہ بھی اگر مان لو آپ کو لگ رہا ہے کہ کلی مسح دوبارہ کر لو، یا کلی میں آپ کو کچھ دوبارہ من ہو رہا ہے، یا دوبارہ کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی ہوئی تھی، رخصت ہو کر لڑکی سسرال آ گئی، تو لڑکا جب لڑکی کے پاس گیا تو لڑکے کو درد ہوا، لڑکی سے بولا آج ایسا درد ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لڑکے لڑکی کے بیچ کچھ ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی لڑکے کا انتقال ہو گیا، تو کیا لڑکی کو عدت کرنی ہوگی؟ لڑکے کے گھر والوں نے لڑکی کو عدت میں بٹھا دیا، لڑکی کے گھر والے لڑکی کو گھر لے جانا چاہتے ہیں لیکن لڑکی جانے کو تیار نہیں ہے، لڑکی صدمے میں ہے، عدت کرنا ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، رخصتی ہو گئی تھی، رخصتی کے بعد لڑکا لڑکی ملاقات کر لیے، ملاقات کرنے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ تعلق ہی قائم ہو، رخصتی ہونے کے بعد لڑکا لڑکی کی ملاقات ہو گئی، یعنی بند کمرے میں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر لیے، اب ڈیورس ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں خلوت ہونے کے بعد، خلوت رخصت ہونے کے بعد میاں بیوی ملاقات کر لی، ملاقات کرنے کا مطلب روم بند تھا، ایک دوسرے سے بات چیت ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے، اب چاہے تعلق قائم ہوا ہو یا نہیں ہوا، اب اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو عدت تو کرنی ہوگی۔ اب رہی بات کہ لڑکی لڑکے کے یہاں عدت کرے، تو دیکھو یہ تو اب لڑکی کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرے گا، لڑکی کے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی ہمارے یہاں عدت کرے اور حالت کریٹیکل ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا لڑکی صدمے میں ہے، اور بھی بہت ساری کنڈیشن پرابلمس ہو سکتی ہیں سامنے، تو پھر دیکھ لو لڑکی کہاں عدت کرنا چاہ رہی ہے۔ بعض دفعہ سسرال والے بڑی محبت رکھتے ہیں تو وہ اپنے یہاں بھی عدت کرا سکتے ہیں، بعض دفعہ سسرال والے بالکل ایسے نظر انداز کریں گے کہ لڑکی کی کیئر وغیرہ کون کرے گا، تو لڑکی والے اپنے یہاں لے جا کر بھی عدت کرا سکتے ہیں، عدت تو بہرحال کرنی پڑے گی۔ رخصتی کے بعد جب لڑکا لڑکی ملاقات کر لیں تو پھر عدت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، مسجد مدرسے کا جو چندہ ہوتا ہے، چندہ کرنے والوں کو چندے کے پیسے میں سے پیسہ لینا کیسا ہے؟ جو لوگ باہر چندہ کرنے جاتے ہیں راستے کا کرایہ کھانا پینا چندے کے پیسوں سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، چندہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو ان کی ماہانہ تنخواہ مقرر کی جائے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ چندہ کمیشن پہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ 50,000 روپے مہینہ چندہ کرو گے تو 25% آپ کا یا 50% آپ کا، 50 ہمارا، تو کمیشن پر پرسنٹیج کے حساب سے چندہ کرنا یہ تو غلط ہے۔ آپ چندہ کرنے والے کی سیلری طے کر دو کہ بھئی ہم آپ کو 10,000 روپے مہینہ دیں گے، ہم آپ کو 20,000 روپے مہینہ دیں گے، اور آپ سفر کرو گے تو کھانا پینا جو ہوگا وہ بھی آپ چندے کے پیسوں میں سے کر سکتے ہو، تو نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ چندے کا پیسہ جو مسجد کے کام میں خرچ ہوگا تو یہ مسجد کا کام ہی تو ہے، یہ مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، تو جو چندہ کرنے جا رہا ہے اس کو کھانے پینے کا سفر کا خرچہ ان پیسوں میں سے دیا جا سکتا ہے۔ گلناز انصاری کہہ رہی ہیں، ایڈمن صاحب 6-7 بار سے زیادہ ہو گیا، اب تو لے لیجئے میرا سوال، تھوڑے سے ہی تو ہیں میرے سوال پلیز، کتنے سارے ان کے سوالات ہیں، دیکھو 6 سوال ہیں اور کہہ رہی ہیں تھوڑے سے ہی تو ہیں۔ نمبر 1، کیا انسٹاگرام اور کیا راشٹر گان، اچھا کیا راشٹر گان مجھے ہی شاید چشمے سے تھوڑا سا کم نظر آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نیند پوری نہ ہو، کیونکہ میں رات بھی 2 بجے سویا، پھر صبح اٹھ گیا، پھر صبح کے بعد تھوڑا لیٹا، پھر آج 26 جنوری تھی، 1-2 پروگرام میں جانا تھا تو نیند پوری نہیں ہوئی، پھر ظہر کے بعد ایک بچے کا قرآن مجید مکمل ہے تو اس کی دعا میں جانا ہے، تو ایسے جو ہے نا وہ تھوڑا سستی والا مائنڈ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا پھر رات ہو جائے گی، مغرب کے بعد مجھے آگرہ جانا ہے تو لوٹتے 11-12 بج جائیں گے، تو سنڈے ایپیسوڈ کی ناغہ ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھائی سنڈے ایپیسوڈ بناؤ، بعد میں کچھ دیکھیں گے۔ کیا راشٹر گان اور راشٹری گیت گانا شرک ہے؟ ہم نے تو اسکول میں بہت گایا ہے۔ دیکھو جس میں وہ آتا ہے نا وندے ماترم، اس سے بچنا چاہیے، وہ شاید راشٹری گیت ہے، اور راشٹر گان جو ہوتا ہے جن گن من ادھینائک جے ہو،
जय हिंद, जय भारत, उसको गा सकते हैं, लेकिन जिसमें ये वंदे मातरम होता है तो उससे बचना चाहिए। स्कूल में बहुत गाया, अब जो गा लिया तो गा लिया, तौबा इस्तिग़फ़ार। नंबर 2, क्या 12 बजे के बाद इशा की नमाज़ पढ़ने से नमाज मकरूह होती है? नहीं, मकरूह तो नहीं होती। इशा की नमाज का टाइम कोई मकरूह नहीं है, आप 12 बजे के बाद पढ़ो, लेकिन ऐसे वक्त तक आदत नहीं बनाना चाहिए पढ़ने की, क्योंकि सुस्ती आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको सुस्ती आए और आप बिस्तर पर पड़ जाओ, नमाज़ छूट जाए। नंबर 3, अगर कोई हाथ में चमड़े के ग्लव्स पहन के किसी नापाकी को टच करे तो क्या वज़ू टूट जाएगा? नहीं, वज़ू नहीं टूटेगा। चमड़े के ग्लव्स ही क्यों, बगैर ग्लव्स के भी अगर नापाकी टच कर लो तो वज़ू नहीं टूटेगा। बहुत सी ख़वातीन को अपने बच्चे के टॉयलेट वगैरह साफ़ करने पड़ते हैं, बार बार ठंड में दिक्कत होती है, अगर वो चमड़े के ग्लव्स पहन के करें तो क्या वज़ू रहेगा या टूट जाएगा? वज़ू रहेगा, वज़ू नहीं टूटेगा। नंबर 4, क्या मरने से 40 दिन पहले लोगों को ये बात पता लग जाती है कि वो मरने वाला है? मौत का वक्त किसी को नहीं पता, पता ही नहीं होता। मरने वाले को अगर 40 दिन पहले पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूँ तो सारे ही काम कर जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है, मौत का वक्त पता ही नहीं है किसी को, ना ऐसा फील होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मरने वाले को अजीब सा लगने लगता है और ऐसा लगने लगता है, लेकिन ये भी कोई यकीनी नहीं है। हाँ, अल्लाह वाले होते हैं, बड़े अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं जल्दी दुनिया से चला जाऊँगा, तो वसीयत वगैरह कर देते हैं, कर्ज़ा उनके ऊपर होता है तो वो अदा कर देते हैं। तो ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है कि पता ही चलेगा 40 दिन पहले पता चल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नंबर 5, मेरी बहन को बार बार अपनी मौत का ख़्याल आता है, वो बहुत परेशान है 10-15 दिन से, जबकि वो न बीमार है ना कोई परेशान है, उसे बस सर में दर्द रहता है, उसको वो क्या करे? वो उससे कहो कि वो सोचे ना, ज़्यादा वो सोचती है ना। और रही बात मरने के ख़्याल आए, तो मरने के ख़्याल आए तो क्या हुआ, मरना तो सबको है। मरने का जब ख़्याल आए तो फिर ये भी सोचो कि भाई मैंने मरने की क्या तैयारी कर रखी है। अल्लाह के नबी का तो इरशाद है कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो शख्स है जो अपनी मौत को ज़्यादा याद रखे। तो मौत ज़्यादा याद आ रही है, आखिरत की फ़िक्र करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो, अपने नामे अमाल को नेकियों से भरने की कोशिश करो। बाकी टेंशन ज़्यादा सोचने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है, ऐसे ख़यालात आते हैं, मुझे भी आ जाते हैं। मैं कार में बैठा होता हूँ, ख़्याल आता है यार कहीं ऐसा ना हो कोई हादसा पेश आ जाए, तो मैं दुआ पढ़ लेता हूँ। कभी कभी बैठे बैठे वैसे ही ख्याल आ गया कि यार पता नहीं मौत का वक्त कब आ जाए, तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार कर लेता हूँ। तो जब भी ऐसे ख्याल आएँ तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह से दुआ मांग लो, है ना। ये सोचो कि अल्लाह मेरी पिछली ज़िंदगी जो भी गुज़री अल्लाह माफ़ फरमा। तो मौत का ख्याल आ जाए तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, क्या चमड़े की बेल्ट पहनकर नमाज नहीं होती? क्या उसे पहनकर मर्द मस्जिद में नहीं जा सकते? मैंने ऐसा सुना है। सुनी सुनाई बातों पर अमल मत किया करो आप लोग। चमड़े की बेल्ट पहनकर भी नमाज हो जाती है। FB म्यूज़िक फिल्म्स, कितना अच्छा नाम है, म्यूज़िक फिल्म्स। मुफ्ती साहब मेरे सवाल ये हैं, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है, मुझे उससे निकाह करना है, पर मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है। मैंने अपनी वालदा को बताया था, वो सुनने को तैयार नहीं है, उनको अपने पसंद की करानी है, और वो जो खातून है उसको रेगुलर रिश्ते आ रहे हैं। वो बहुत रो रही है और मुझसे बोल रही है कुछ करो, घर में बात करो, पर वालिदा बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई सॉल्यूशन दें आप। तो एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे लड़के और लड़कियों की ये है कि घर पे बात रिश्ते की बाद में करते हैं, पहले आँखों से आँखें लड़ाकर प्यार मोहब्बत के इजहार, कॉल पर बात, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, ये सब कुछ कर लेते हैं। बाद में घर पर रिश्ते की बात करते हैं। अब माँ बाप नहीं मानते, बाद दफ़ा लड़के वाले नहीं मानते, लड़की वाले नहीं मानते, या दोनों में से एक मान जाता है तो एक नहीं मानता। अब ये परेशान होते हैं कि यार घर वाले नहीं कर रहे, अब क्या करूँ। तो बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लड़की कहती है सॉरी, मैं अपने माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो पहले जब कोई पसंद आने लगे तो दिल पे ज़्यादा मत चढ़ाओ उसे, पहले अपने घर वालों से कंफर्म कर लो कि ये लड़की मुझे पसंद आ रही है, तो मुझे इससे रिश्ता करना है, शादी करनी है, क्या आप लोग एग्री हैं? घर वाले एग्री हो तो फिर आगे ज़्यादा बढ़ो, वरना मत बढ़ो आगे, जैसे कि आपने किया है। मोहब्बत में आगे बढ़ गए, हदें पार कर दी, अब घर वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ रहे हो आप।
تو مجھ سے تو جب لڑکی کوئی پسند آنے لگے یا کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آنے لگے تب مجھ سے پوچھو، گھر والوں سے پوچھو، گھر والے راضی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، محبت کو بڑھاؤ، آگے نکاح کر لو، رخصتی بعد میں کرتے رہنا، پھر محبتوں کو پروان چڑھاؤ۔ لیکن گھر والوں سے پوچھے بغیر محبتوں کو آپ نے خوب پروان چڑھا لیا، اب شادی کی جب باری آئی، جب گھر والوں سے پوچھ رہے ہو تو تکلیف ہوتی ہے، دل ٹوٹتے ہیں، بعض دفعہ غلط کام بھی لوگ کر بیٹھتے ہیں، لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بھائی دیکھو، اپنے والدہ کو مناؤ، آپ ہاتھ پیر جوڑو، پکڑو، مناؤ، اور آپ کو اسی لڑکی سے کرنی ہے اور والدہ نہیں مان رہی ہے، گھر والے نہیں مان رہے تو کر لو، پھر کرنے کے بعد پھر بتا دینا کہ میں نے تو کر لیا ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ غلطیاں آپ لوگ کرو، سولوشن میں بتاؤں تو کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے سولوشن ہوتے ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے سولوشن نہیں ہوتے۔ اب آپ نے سب کچھ کر لیا، اب مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ امی کیسے مانیں گی، تو پہلے سوچتے نا آپ کہ امی اس لڑکی کے لیے مانیں گی کہ نہیں مانیں گی جس سے میں اتنی بات کر رہا ہوں۔ بھوپال رائل بوائے، مفتی صاحب کیسے، بھائی مفتی کیسے بنتے ہیں، پوری کیا پروسیس ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا پیسے ایٹسٹرا لگتے ہیں، بتا دیجئے۔ پیسے تو کچھ بھی نہیں لگتے، اللہ نے جتنی انمول چیزیں ہیں وہ سب فری کر دی ہیں۔ پانی فری، ہوا فری، بارش فری، دھوپ فری، جتنی بھی انمول چیزیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ کی طرف سے وہ ساری چیزیں فری ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید کی تعلیم، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم فری، کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ آپ اپنی سہولت کے لیے، اپنی لائف اسٹائل کے لیے جتنا خرچ کرو گے وہ آپ کا ہے، جتنا آپ مدرسے کو دو گے، مسجد کو دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ آپ کا ہے، وہ بھی آخرت میں آپ کو ہی ملنے والا ہے۔ رہی بات مفتی بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو 10 سال لگ جاتے ہیں پورا۔ آپ کودتے ہوئے آگے بڑھو گے، محنت کرو گے تو کلاس کور کر لو جلدی جلدی تو آپ کو 8 سال لگ جائیں گے، 7 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ بہرحال کل ملا کے 6-7 سال تو لگنا ہے، آپ بہت فاسٹ چلو گے تو، اور ایک ایک کر کے آگے بڑھو گے تو 10 سال لگنا ہے، ٹھیک ہے۔ عرفان خان پوچھتے ہیں کہ آپ پیریڈز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج سکتے ہیں؟ جی بھیج سکتے ہیں، اور ان کا نام زبان سے بول سکتے ہیں، جی نام بھی بول سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عرفان خان پوچھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا نماز کے بعد دعا میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں، اس دعا میں بڑی یہ دعا سنت سے ثابت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میری دنیا میں بھی اچھی اچھی چیزیں مجھے دے اور آخرت میں بھی دے، تو اس کو ہم التحیات کے بعد تو پڑھتے ہی ہیں، درود شریف کے بعد ہم دعا جب مانگیں تب بھی اس کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ شگفتہ کرسوئی، پتہ نہیں کیسے کیسے نام آپ لوگ رکھ لیتی ہو، میں کوکنگ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ صحیح ہے، لیکن میری دعوت کرو، آپ میری دعوت نہیں کرو گی تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ کوکنگ ویڈیو آپ اپلوڈ کرتی ہیں، ڈشز بناتی ہوں گی تو کبھی مجھے بھی بلاؤ، ہے نا، میں آپ کے یہاں کھانا کھاؤں گا، بتاؤں گا میں آڈینس کو بھئی آپ کھانا اچھا بنا لیتی ہو۔ تو کوکنگ ویڈیو جو ہماری خواتین اپلوڈ کرتی ہیں، مطلب ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں، چینل وغیرہ چلاتی ہیں، تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کوکنگ چینل چلا سکتی ہیں۔ ایک ہماری ملنے والوں میں ہے، کیا نام ہے ان کے چینل کا، ذائقہ لکھنؤ ایسے کوئی نام ہے ان کے چینل کا، تو وہ چینل بہت اچھی ویڈیوز ڈالتی ہیں۔ میں تو ان کے گھر گیا، انہوں نے بڑی اچھی اچھی ڈشز بنا کے مجھے کھلائیں، مجھے بڑی پسند آئی، اور ماشاءاللہ باپردہ ہیں، باحجاب ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتی ہیں، شریعت پر عمل کرتی ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کرتی ہیں، وہ ان کا فیس نظر نہیں آتا ہے نا، فالتو کی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتی۔ تو آپ کوکنگ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں تو بہت اچھا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ شریعت کے دائرے میں آپ رہتے ہوئے کوئی بھی کام کریں، ٹھیک ہے، باقی میری دعوت ضرور کیجیے گا۔ یاسمین پوچھتی ہیں مفتی صاحب میری لیگ کی سرجری ہوئی ہے، دعا کیجیے گا کہ پلاستر کھلنے کے بعد میں آسانی سے چلنے لگوں سب کی طرح، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور پہلے سے اچھی ہو جائیں، آپ جیسے پہلے تھیں، جیسے سب لوگ چلتے ہیں، فٹ فاٹ آدمی چلتا ہے، ایسے ہی آپ بھی ہو جائیں، یہ میری دعا ہے۔ جب میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میری لیگ سیدھی رہتی ہے، سجدہ نہیں کر پاتی ہوں، تو لیگ کو لیفٹ سائیڈ پھیلا لیتی ہوں تو سجدہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس ٹائپ سے سجدہ کرنا صحیح ہے یا اشارے سے کروں؟ اور دوسرا سوال ہے، کیا وضو کے ٹائم جو فنگر کھلی ہوئی ہیں
اس کی مسح کرنا ضروری ہے؟ کیا میں نہیں چاہتی ہوں کہ پانی سے بھگوں وہ فنگر ہر ٹائم ٹھنڈا رہتی ہے؟ دیکھو آپ جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو تو سجدہ کرنا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اشارے سے بھی سجدہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سجدہ کر بھی لیتی ہو آپ آسانی سے، اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو آپ کو جیسے سہولت ہو رہی ہے ویسے آپ نماز پڑھ سکتی ہو۔ رہی بات یہ کہ جو فنگر کھلی ہوئی ہیں تو اگر اس کو دھونے میں پرابلم ہے کوئی، اگر دھونے میں کوئی پرابلم ہے تو آپ مت دھو، گیلا ہاتھ اس پہ لگا لو، مل لو پانی، اور اگر دھونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو جو فنگر کھلی ہوئی ہیں ان کو دھو لو آپ، ٹھیک ہے؟ رہی بات کہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو گرم پانی سے دھو لو، ٹھیک ہے؟ گریٹ ملک، میرا نام پروین ہے، مفتی صاحب میرا سوال ہے، میں نے جن سے نکاح کیا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ اچھا جی، میں دوسری بیوی ہوں اور وہ مجھے صحیح رکھتے ہیں، کھلاتے پلاتے بھی صحیح ہیں، خرچہ بھی دیتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے گھر میں میرے بارے میں نہیں بتا رکھا، اور جب بھی میں بولتی ہوں ان سے کہ میرے بارے میں اپنی بیوی اور گھر والوں کو بتا دو تو کہتے ہیں بتا دوں گا، کہتے کہتے 4 سال ہو گئے ہیں، اسی لیے میں جھگڑا بھی بہت کرتی ہوں، اب نہ وہ مجھے چھوڑتے ہیں اور نہ ہی گھر لے جا رہے ہیں، تو کیا ایسا مینس ان سے خلا لے سکتی ہوں اور یہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ پلیز ضرور بتائیے۔ اسے کہتے ہیں اپنے پیروں پر خود کلاڑی مارنا۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اپنے پیروں پر خود کلاڑی مارنا۔ ارے بھائی، شادی کرتے وقت، نکاح کرتے وقت آپ نے نہیں سوچا؟ یہ وہی والی بات ہو گئی اس سے پہلے والا جو سوال تھا کہ سب کچھ ہو گیا اب گھر والوں سے پوچھ رہے ہو۔ ایسے ہی نکاح جب ہو گیا، نکاح کرنے سے پہلے آپ کو سب کچھ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی اپنے گھر والوں کو آپ کب بتاؤ گے، اور گھر والوں کو بعد میں بتاؤ گے تو ابھی کیوں نہیں بتاؤ گے؟ بعد میں بتانا ابھی بتانا برابر ہے۔ اور جب نکاح کر لیا آپ نے، وہ آپ کا خرچہ بھی پورا اٹھا رہے ہیں، شوہر ہونے کی ذمہ داریاں بھی پوری ادا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ کیا مصیبت آ رہی ہے کہ نہیں گھر والوں کو بتاؤ، گھر والوں کو بتاؤ؟ ارے وہ آپ کا شوہر ہے، آپ کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہ سارے خرچے پانی اٹھا رہا ہے، ساری ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے، تو اب کیا مار پڑی آپ کو کہ نہیں اسے بتاؤ، اسے بتاؤ، اسے بتاؤ؟ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہے نا، ساری ذمہ داری ادا کر رہا ہے، شوہر ہونے کے حق ادا کر رہا ہے، پرابلم کیا ہے؟ کچھ عورتوں کو جو ہے نا ایک پرابلم رہتی ہے کہ نہیں ایسا کرو، شوہر ایسا نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے پڑی رہیں گی، پھر کیا کرے گا آدمی؟ پھر یہی تو کرے گا کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے، اب وہ نہ لینے آتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں، یہی تو کرے گا آدمی۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے سوچو۔ اگر مان لیجیے کسی سے آپ شادی کر رہی ہو، نکاح کر رہی ہو، وہ یہ بول رہے ہیں کہ میں تو اپنے گھر والوں سے چھپ کے کر رہا ہوں بھائی، اور میں جب سہولت ہوگی تب بتا پاؤں گا یا میں بعد میں بتاؤں گا، تو آپ پہلے سوچ لو کہ آپ کو یہ ضروری ہے، آپ یہ چاہتی ہو کہ ان کے گھر والوں کو پتہ چلے، تو نکاح سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں کلیئر کرو آپ۔ اب نکاح ہو گیا، 4 سال ہو گئے، زندگی اچھے سے گزر رہی ہے، تو بھائی آپ اپنے اس سے مطلب رکھو یار، بلا وجہ میں پرابلم کیوں کریٹ کرنا ہے؟ ایسے ہی خاتون تھیں، شوہر ان کے بڑے اچھے، ہماری اسٹوڈنٹ میں تھی، وہ لڑکی بیچاری اچھی تھی، نیک تھی، اسے بس اس بات سے پرابلم تھی کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں نا وہ اپنی ماں بہن سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے پیار میں کوئی کمی کرتے ہیں؟ یعنی میرے پیار میں تو کوئی کمی نہیں کرتے، لیکن ان سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ ارے بھائی، تو وہ ان کی ماں ہے، ان کی بہن ہے، وہ ان کو کچھ لا کے دے رہے ہیں، تو آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے؟ تو کہتی تھی کہ بس مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو اچھا نہیں لگتا تو یہ تو فضول کی چیز ہے۔ تو بیوی کے اگر شوہر حق ادا کر رہا ہے تو بیوی کو اور کیا چاہیے؟ آپ کے اگر حق میں کوئی کمی آ رہی ہے تو آپ شکوے شکایت کرو۔ آدمی کی جو باہر کی لائف ہے اس میں بالکل انٹرفیئر مت کرو۔ یہ میں خواتین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آدمی کی ایک لائف ہے جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ اس کی لائف اگر A to Z بڑھیا چل رہی ہے تو اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، اس کا دوستوں کے ساتھ، اس کے باہر کے لوگوں کے ساتھ، اس کے بزنس کے سلسلے میں جو میٹر ہیں اس میں زیادہ دخل اندازی مت دو اگر اس کو پسند نہیں آ رہا ہے، کیونکہ فضول کی ٹینشن ہے۔ دیکھو ہے نا فضول کی ٹینشن کہ آپ ان کے پیچھے پڑی نہیں، بتاؤ بتاؤ، جھگڑے بھی بہت کرتی ہو، جب بتا دیں گے وہ تو کیا ہو جائے گا؟ مطلب کیا ہو جائے گا؟ آپ کی کوئی عزت بڑھ جائے گی یا آپ کی محبت میں کوئی 4 چاند لگ جائیں گے؟ کیا ہو جائے گا بتانے سے مطلب؟ تو اسے کہتے ہیں اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنا۔ اب وہ نہ تو لے کے جا رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ، انہوں نے پوچھا ہے تو کیا میں خلا لے سکتی ہوں؟ لے سکتی ہیں آپ خلا، آپ لے لیجئے خلا، نو پرابلم۔ لیکن میرا کہنا یہی ہے کہ جب شوہر اچھا تھا، سب کچھ تھا، تو آپ ان کا کہنا مان لو، ان کے ساتھ چلی جاؤ، اپنی زندگی گزارو۔
ایم جے انصاری، آج کل پرابلم یہی ہے کہ فضول کی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنا گھر بگاڑ لیتے ہیں، اسی لیے فضول کی چیزوں کو اگنور سنبھالو خود کو. میں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں سنبھالو خود کو. آج کل عورت شوہر کے تابع ہو کر نہیں رہنا چاہتی، وہ یہ چاہتی ہے کہ شوہر سے میں جو بول رہی ہوں وہ کر لے بس. ایسے بہت کیسز آتے ہیں کہ عورتوں سے پوچھو بھائی کیا پرابلم ہے آپ کو شوہر کی طرف سے، میری سنتے نہیں ہیں. ارے تو تمہیں سنانا کیا ہے، تمہارے حق ادا کر رہے ہیں، میرا حق بھی ادا کر رہے ہیں، خرچہ پانی بھی ٹھیک دے رہے ہیں، مجھے رکھتے بھی اچھا ہیں، بہت گھماتے پھراتے ہیں. بھائی ایک ہی کمی ہے، میری سنتے نہیں ہیں. ارے تو آپ کو سنانے کی پرابلم کیا آ رہی ہے؟ اچھا کیسے نہیں سنتے؟ میرا کہنا مانتے ہی نہیں ہیں. ارے تو آپ کو کیا پرابلم ہے کہ وہ آپ کا کہنا مانے؟ آپ سے محبت کر رہا ہے، خرچے پانی اٹھا رہا ہے، آپ کے لیے کسی بھی طرح کی پرابلم نہیں ہونے دے رہا ہے. اب یہ کیا مار پڑی ہے کہ نہیں وہ آپ کی سنے بھی، آپ کی مانے بھی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عورتیں جو ہے نا فضول میں اپنا گھر بگاڑ لیتی ہیں خواہ میں. اکثر خواتین کا یہی حال ہے. ایم جے انصاری پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، میرے اوپر لون کا قرض ہو گیا تھا، بینک والے بہت ٹارچر کرنے لگے تھے، عجیب فیلنگ آنے لگی تھی، بیوی اور بچوں کا خیال آتا تھا تو میں غلط کام سے رک جاتا تھا، سوسائڈ کرنے کا بھی خیال آ رہا تھا. پھر میں نے اپنی بیوی سے رائے لی کہ مکان بیچ کر قرض دے دیا جائے، تو بیوی کی بھی سہمتی مل گئی، میں نے مکان بیچ دیا، قرض دے دیا. لگ بھگ 1 سال سے ادھک ٹائم ہو گیا، بہت پریشان ہو رہی ہے. تو کیا میں زکوٰۃ اور صدقہ مانگ سکتا ہوں اپنے سبھی مسلمان بھائی سے؟ مکان ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ مکان بیچ کر اب قرضہ نپٹاؤ آپ. ابھی بہار سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے مفتی صاحب مجھے 6 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ میرے اوپر قرضہ بہت ہو گیا ہے. تو میں نے کہا مکان وغیرہ نہیں؟ بولے مکان تو ہے لیکن وہ رہنے کا ہے. تو میں نے کہا اس مکان کو بیچو، کرائے پہ رہو، قرضہ ادا کرو. میں نے کہا میرے بھائی 6 لاکھ روپے تو میری سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، 6 لاکھ روپے تو میرے پاس نہیں ہے. 6 لاکھ روپے کا قرضہ تھا، میں تمہارا کہاں سے کروں گا؟ اتنا مالدار تھوڑی ہوں میں. میں نے کہا مکان بیچو اپنا. چلے گئے بیچارے. تو بھائی مکان آپ نے بیچ دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ غلط خیال کہاں سے آ گیا کہ میں زکوٰۃ اور خیرات مانگوں؟ اللہ بچائے زکوٰۃ اور خیرات سے. تو توبہ کرو، استغفار کرو، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہاتھ پھیلانے کا، کبھی مجھے ایسی محتاجی مت دینا کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. ارے آپ نے مکان بیچ دیا، قرضہ اتر گیا، کرائے پہ رہو، محنت کرو، اپنے محنت کرو، کاروبار چلاؤ، اپنا بزنس کرو، جاب کرو، مزدوری کرو، محنت کرو. محنت کرو گے انشاءاللہ بھوکے نہیں سو گے، اس بات کی میں گارنٹی دے رہا ہوں. لیکن یہ تو مائنڈ سے ہی نکال دو کہ میں زکوٰۃ خیرات مانگ سکتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ مائنڈ میں آیا کیوں گیا؟ مائنڈ میں تو یہ آنا چاہیے تھا کہ میں محنت بڑھاؤں گا. مفتی صاحب کوئی اچھا سا آئیڈیا بتائیے بزنس کا، یہ آئیڈیا یہ پوچھنا چاہیے تھا. لیکن آپ پوچھ رہے ہو مجھ سے زکوٰۃ خیرات مانگ سکتا ہوں. زکوٰۃ خیرات مانگی نہیں جاتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا مالداروں سے کہ غریبوں کو زکوٰۃ دو. اور غریبوں سے یہ نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ لو، بلکہ یہ کہا کہ محنت کرو، مزدوری کرو، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہترین کوئی رزق نہیں ہے. تو یہ تو مالدار لوگ ضرور آپ کو خود دیکھ لیں گے اگر آپ ضرورت مند ہوگے، محتاج ہوگے. لیکن آپ کیوں سوچ رہے ہو کہ مجھے مانگنا ہے؟ محنت کرو، انشاءاللہ بھوکے نہیں سو گے کبھی بھی. ٹھیک ہے. محمد ندیم پوچھتے ہیں مفتی صاحب، ان کے کچھ سوال ہے. نمبر 1، کیا لیڈی کو آسمان سے پردہ ہوتا ہے؟ آسمان سے پردہ نہیں ہوتا ہے. اگر لیڈی وضو کرنے کے بعد ننگے سر آسمان کے نیچے آ جائے تو وضو رہے گا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو رہے گا. نمبر 2، لیڈی کے بلیچ کرنا، آئی برو بنانا کیسا ہے؟ دیکھو اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لو. ایک تو آئی بروز ہوتی ہیں دونوں طرف ملی ہوئی ہوتی ہیں، بہت بھدی لگتی ہیں. تو دونوں طرف اگر ملی ہوئی ہیں، بال ہیں، تو بیچ کے جو بال ہیں ان کو صاف کیا جا سکتا ہے. لیکن جو آج کل آئی بروز بنانے کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنا اور اس کے مطابق اپنی آئی بروز بنوانا یہ گناہ ہے. بلیچ کروانا، بلیچ یعنی چہرے کو صاف کرنا، یہ جائز ہے. اچھا جی بھائی، ابھی تو بہت سارے سوالات ہیں. سوالات تو ابھی بہت زیادہ ہیں اور ٹائم کافی ہو چکا ہے. شہناز یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ویڈیو بنائیے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جانتی تک نہیں ہے. ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور تمام وہ مسلمان جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے جیلوں میں
بند ہیں، مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کا اور آسانی کا معاملہ فرمائے۔ 1 2 3 الحرم مکہ، مفتی صاحب پریویس سنڈے نمبر 1 2 کویسچن ہیں بٹ آئی ناٹ گیٹ آنسر مائی کویسچن۔ نمبر 1 یوٹیوب انکم جائز ہے؟ یوٹیوب انکم کے بارے میں 2 طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ جائز ہے، اور جو کچھ غلط سلط ایڈ آ جاتے ہیں تو اس میں آپ اپنی کمائی کا 5% 10% آپ صدقہ نکال دیجئے۔ تو دونوں طرح کے نظریے ہیں، آپ جس نظریے کو فالو کرو وہ آپ کے لیے درست ہوگا۔ نمبر 2 تبلیغ کی نیت سے یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم عالم دین بننے والے ہیں۔ یہ تو آپ اپنے اساتذہ سے مشورہ کیجئے، تبلیغ کی نیت سے آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، سب کچھ انٹرسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ جس فیلڈ میں بھی جا رہے ہیں آپ کی طبیعت ادھر لگنا چاہیے، آپ کام جس فیلڈ میں اچھا کر سکتے ہو ادھر آپ جاؤ، ضروری نہیں ہو وہ یوٹیوب ہی ہو۔ اگر آپ یوٹیوب پہ آئیں تو موسٹ ویلکم۔ نمبر 3 میرے لیے دعا کریں میں عالم دین بن جاؤں، اللہ تعالیٰ آپ کو عالم دین بنائے۔ اظہر خان پوچھتے ہیں، بہت اہم سوال انہوں نے پوچھا ہے، کیا بگ بینگ تھیوری قرآن سے ثابت ہے؟ جی ہاں، بگ بینگ جو تھیوری ابھی آئی ہے 40-50 سال پہلے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ یہ سب کچھ پوری کائنات ایک تھی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنا دیا۔ تو اور بھی قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس سے بگ بینگ تھیوری کو علماء اکرام نے ثابت کیا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سائنس جب فائنل رزلٹ پر پہنچتی ہے تو قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے وہی، حالانکہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو سائنس جب فائنل رزلٹ پر پہنچتی ہے تو قرآن اور سائنس ایک ہو جاتی ہے۔ تو بگ بینگ جو تھیوری ہے اس پر بہت سارے علماء نے بہترین بڑی پوری 1-1 گھنٹے کی اسپیچز دی ہیں، وہ آپ سنیے۔ بگ بینگ تھیوری جو ہے نا، جی ہاں، قرآن کی بہت ساری آیات سے ثابت ہے۔ اچھا، وسیم سیفی پوچھتے ہیں، 5 سال پرانی ویڈیو میں آپ نے اس دعا میں اہاجرو بعد میں لگایا ہوا ہے اور 3 سال پرانی میں پہلے لگایا ہے، تو بعد میں پہلے دونوں طرح سے ٹھیک ہے، اور آپ نے اس میں سلطی کے کچھ ایسا بھی بولا ہے، کون سی دعا ہے وہ بتائیے آپ۔ میں نے جس ویڈیو کے بیچ میں بولا ہے وہ بیچ میں ٹھیک ہے، جس کے آخر میں بولا ہے وہ آخر میں ٹھیک ہے، جیسا میں نے جس ویڈیو میں بولا ہے اس کا مطلب تینوں طرح سے وہ دعا ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسٹار پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام کی ایک کلپ بنائیے۔ مفتی صاحب ہمیں سارے نام یاد کرنا ہے لیکن آپ سے سن کر، آلریڈی اللہ کے 99 نام پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ ماہد حسین پوچھتے ہیں، مفتی صاحب نمبر 1 مسواک وضو کے دوران کب کرنی چاہیے؟ 3 بار ہاتھ دھو کے، 1 بار کلی کر کے پھر مسواک کرتا ہوں، پھر 2 بار کلی کر کے باقی کا وضو پورا کر لیتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ جیسے چاہیں مسواک کر لیں، ایسے بھی ٹھیک ہے، پہلے کر لو مسواک یہ بھی ٹھیک ہے، بعد میں کر لو مسواک وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی سہولت کے اوپر ہے۔ نمبر 2 کیا مسٹیش سے جو لائنز لپس کے سائڈ میں سے آ جاتی ہیں چن تک، انہیں ٹرم کر سکتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، جو مسٹیش سے جو لائنز لپس کے سائڈ میں سے جاتی ہیں چن تک، انہیں ٹرم کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں، کلیئر لکھ کے بھیجو تھوڑا سا۔ مونچھیں آپ کی جو ہے نا مان لیجیے یہاں تک آ رہی ہیں تو آپ اندر نہیں جانا چاہیے، آپ پانی پی رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو تو اس میں نہیں ہونا چاہیے، اتنی مونچھ رکھ سکتے ہو، یہ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہو تو اس کا جواب یہ ہے۔ روبی خضرانی پوچھتی ہیں، آج کل ہمارے علاقے میں عورتوں کے بال خریدنا بہت آتے ہیں، 5000 روپے کے 100 گرام بولتے ہیں، تو کیا ہم ان سے بال بیچنا چاہیے یا نہیں؟ بال نہیں بیچنا چاہیے، غلط بات ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے بال وغیرہ بیچنا۔ اور وہ بال پہ جادو وغیرہ کرتے ہیں، یہ بھی بولتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا۔ روزی نہیں آتی ہے بولتے ہیں، روزی نہیں آتی ہے گھر پہ، تو میرے سوال کا جواب دیجئے، بال وغیرہ نہیں بیچنا چاہیے۔ رہی بات جادو وادو کی تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے،
بہرحال بال وغیرہ بیچنے سے بچنا چاہیے۔ مسکان بیگم پوچھتی ہیں مفتی صاحب ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری امی کا آپریشن ہوا ہے کینسر کا، ٹنگ کینسر، آدھی زبان کٹی ہوئی ہے، وہ 2 سال سے لیکوڈ پر ہیں، دعا کیجیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آپ سب لوگ آمین کہہ دیجیے اور دعا کیجیے۔ ریحان خان پوچھتے ہیں نیکسٹ سنڈے میں میرے سوال ضرور لیجیے گا۔ میرا سوال ہے کہ کیا وہابی کا جنازہ سنی مولانا نہیں پڑھا سکتے؟ وہابی سنی چھوڑو یار، سب مسلمان ہیں، ہے نا، سب کا قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سب آخری نبی کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو یہ تمام وہابی سنی یہ سب مصیبتیں چھوڑو یار، بہت مشکل ہو رہا ہے، ایمان کو بچانی مشکل ہو رہا ہے۔ وہابی سنی کا تو مسئلہ بعد میں آئے گا۔ میرے گاؤں اڑیسہ میں ایسا ہی ہوا، ایک وہابی کی ڈیتھ ہو گئی، سنی مولانا نے کہا ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے کیونکہ یہ وہابی ہے، تو اسے انہیں مت پڑھانے دو یار، کوئی اور پڑھا دو، یہ سب مصیبتوں سے نکلو باہر تھوڑا۔ اچھا بھائی بہت سارے سوال ہو گئے ہیں آج تو، اب مجھے جانا ہے، ٹائم ہو چکا ہے 2 اور مجھے جانا ہے قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر دعا کے لیے۔ جنید شیخ پوچھتے ہیں ہمارے گھر کے پاس جو مسجد ہے وہاں پر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے مدینہ، اجمیر اور بغداد شریف کے گنبد کی تصویر ہے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی۔ کیا بینک کے جو پیسے رکھے ہیں اس کا انٹرسٹ ایک ساتھ دینا چاہیے یا الگ الگ بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ کو سہولت ہو؟ نمبر 3 سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھی تو گناہ ہوگا؟ نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ نگار خان کہتی ہیں بھائی آپ قرآن کس ٹائم پڑھاتے ہیں؟ یوٹیوب چینل پر یا کوئی ایپ ہے؟ پلیز بتائیں، مجھے اپنی قرآن درست کرنی ہے۔ آن لائن بھی ہے جیسے میں نے شروع میں نمبر دیا، اور آف لائن ویڈیوز اپلوڈ ہیں پوری الف سے لے کے والناس تک، وہ آپ ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کر دو۔ منہاج منت جہاں پوچھتی ہیں ریپلائی دیجیے گا میرے گھر میں چوری کی بجلی آتی ہے تو میری دعا قبول ہوگی اور میں تہجد میں دعا کروں تو بھی نہیں ہوگی؟ ارے آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی، اتنا پریشان مت ہو، اللہ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا۔ تو یہ آج کے ہمارے سنڈے ایپیسوڈ کے سوالات تھے۔ آج کا سنڈے ایپیسوڈ بہت بڑا ہو گیا ہے، مجھے امید ہے آج کے سوالوں کے جوابات آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں اور اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے اپنا سوال کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔